अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोग अपनी ज़ात में वाकई अंजमन होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से, एक सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियत जिनका वसी हल्का अहबाब है, जो मुख्तलिफ़ क्लब्स के मेंबर हैं, अपने इलाके की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, वाइस चेयरमैन रहे और इसके साथ साथ वो सदर हैं नज़रिया पाकिस्तान फोरम के मियाँ अब्दुल वहीद साहब। आइए मिलिए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप सुनाएं लोग साहब? अल्लाह का बड़ा करम। आपका ताल्लुक़ एक मजहबी, सियासी और कारोबारी घराने से है। आप ख़ुद अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फ़ील करते हैं? सर, कंफर्टेबल मैं समझता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम किया गया था। तो ये जो फ़रोई इख्तलाफात हैं, इनके मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि हर मकतबा फ़िक्र इवन की अक़लियतें हैं, उन्हें भी पाकिस्तान में मुकम्मल हकूक़ मिलने चाहिए। और जैसा कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इस पे अमल भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अक़लियत से सूबाई मिनिस्टर भी बने हैं सिख बरदरी से। तो इसी तरह हमारे यहाँ क्रिश्चियन हैं और मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मसलक जो हैं वो हमारा इस मुसलमान हैं और इस्लाम के साथ हमारा तल्लक़ है। ये जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को ख़त्म किया है। कहते हैं कि आप सब एक हैं, आप मुसलमान हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपके वालिद मोहतरम अमृतसर में अभी नौजवान थे तो तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, फिर उनको नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल से नवाजा। तो आप ये बताइए कि आपके घर में तो मेरे ख्याल शुरू से ही वालिद साहब के दौर से ही एक सियासी और मजहबी रुझानात बड़ी शिद्दत से पाए जाते रहे। तो अपने वालिद साहब के बारे में ज़रा बताइए, मियाँ अब्दुल करीम साहब, उनकी क्या खिदमात थी पाकिस्तान में सियासी हवाले से? मैं सर उनके मतलब इतना बयान करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सियासत से हट के समाज की ज़्यादा खिदमत की है, माशरे की ज़्यादा खिदमत की है। मजहबी और सियासी समाजी हवाले से? हाँ, बिल्कुल समाजी हवाले से। तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ पे काम किया। इस इलाके के कुछ भी नहीं था इस इलाके में। नहीं, वो तहरीक के ख़त्म नबूवत 1953 में जो हुई थी, जी, उसमें बड़े सरगर्म थे। हाँ, उसमें भी सरगर्मी उन्होंने। और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी उसमें भी बड़ा रोल अदा था। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तो सर हद हो गई थी कि इतना जुनून था उन पे कि वो क़यादत करते थे और रोज़ाना गिरफ़्तारियाँ पेश की जाती थी। और वो साहबज़ादा फजल करीम के साथ मिल के उनकी बहुत सी तस्वीर, बहुत से मौक़े ऐसे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का किरदार जो है वो हमेशा जब फैसलाबाद का नाम आएगा तो उनका नाम याद रखा जाएगा और सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। अच्छा, फिर कारोबार की तरफ जब आए तो आप एक्सपोर्टर भी रहे हैं? जी सर। कंस्ट्रक्शन से भी दिलचस्पी रही। शादी आपकी कब हुई थी? शादी सर 85 में मेरी हो गई थी। कितने बच्चे? मेरे बच्चे माशाल्लाह हैं 7, 3 बेटे हैं, 4 बेटी हैं सर। तो आपकी शादी किसकी पसंद से हुई थी? वो अरेंज मैरिज थी सर। तो बस वालिदैन ने समझाया, कहा कि ये अच्छा है काम। हम गवर्नमेंट कॉलेज में उस वक्त होते थे, तो ये अरेंज मैरिज थी। तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। मेरी मिसेस भी मेंबर रही हैं तहसील कौंसिल फैसलाबाद सिटी की, और वो परवेज़ मुशर्रफ दौर में जितना काम हुआ है ख़वातीन के लिए और लोकल डेवलपमेंट के सिलसिले में, मैं समझता हूँ कि उतना काम किसी दौर में भी नहीं हो सका। आप ख़ुद भी नाज़म का भी आपने इलेक्शन लड़ा था और नायब नाज़म का भी, और ख़ुद इस हल्के से, इस यूनियन काउंसिल से वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। हाँ, सिटिंग वाइस चेयरमैन था सर मैं। अच्छा, ये बलदियाती जो पॉलिटिक्स है, आप समझते हैं कि ये सही खिदमत का बहुत बड़ा ज़रिया है? हाँ सर, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने
لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ہر گورنمنٹ کو چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اس کو گراس روٹ لیول پہ آنا چاہیے۔ یہ جو لوکل سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس میں ہر بندے کی ایزی اپروچ ہے، اور وہ ایم پی او کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے کام یونین کونسل سے کرواتا ہے۔ ابھی بھی ہماری بنی ہوئی یونین کونسل قائم ہے، وہاں پہ سیکٹری موجود ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن جتنے فنڈز وغیرہ ہیں وہ ایم پی ایم این ایس کو دیے جاتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ آپ کا ماحول گھر کا شروع سے مذہبی رہا، والد صاحب آپ کے بڑے مذہبی تھے، مذہبی رجحانات رکھتے تھے، اور جماعت اسلامی کے بھی وہ غالباً بڑے سرگرم ایکٹیوسٹ تھے، تو آپ کا بچپن بھی پھر وہ مذہبی رجحانات کے ساتھ ہی پروان چڑھا؟ ہاں، میں سر اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ تھوڑا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی تھی کالج میں، تو ہم دوستوں میں بڑا اکٹھ ہوتا تھا۔ ہم شیر علی کو بھی ریپل ہوٹل میں اس وقت بلایا تھا، اور اسی طرح یہ ہمارا گھر ایسا ہے کہ اس میں جماعت اسلامی کے دور میں بعض لوگوں کی وجہ سے جماعت ہوتی ہے، بعض جماعت کی وجہ سے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے باپ یہاں سے گزرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جماعت اسلامی جا رہی ہے۔ تو ادارہ صوت الاسلام وہ آپ کے والد صاحب نے قائم کیا تھا؟ ہاں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا ادارہ صوت الاسلام ٹرسٹ۔ اس میں ہم نے بہت سی مساجد میرے بڑوں نے بنوائی ہیں، جن میں ابھی بھی ایک کچہری بازار میں مسجد ہے، ایک مسجد ہمارے علاقے میں ہے، اور ایک جنگ روڈ پہ جس کا انتظام انسرام جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ ناشتہ کی میز پر موجود ہیں، میاں صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ان کی فٹنس جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کم کھاتے ہیں، سلیکٹو ہیں کھانے میں، بھاگ شاگ زیادہ کرتے ہیں، کس طرح سے اتنے ماشاءاللہ سمارٹ ہیں؟ میاں صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا راز ہے؟ آپ ماشاءاللہ جب سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ فٹ، سمارٹ، ہر وقت متحرک، ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ ہمارا یہ گھرانہ ایسا ہے جہاں پہ ہم بہت مناسب بھی کھانا تقریباً کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں۔ تو بعض لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں، بعض زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب کھانے کے لیے زندہ نہیں ہونا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے۔ بڑا خوبصورت مقولہ بولا ہے انہوں نے، اس مقولے پہ عمل کرتے ہیں پوری طرح۔ بالکل 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 اسی طرح۔ تو آپ ویسے آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے جب کبھی فرمائش سے پکوان نہیں ہوتا؟ ایکچولی چنے جو ہیں وہ میری پسندیدہ ڈش ہے۔ آپ کا کتنے بجے دن کا آغاز ہو جاتا ہے؟ کب اٹھ جاتے ہیں؟ دن کا آغاز سر صبح نماز تو مست پڑھنی ہوتی ہے، تو صبح کی نماز پڑھ کے اکثر اوقات میں سو جاتا ہوں۔ سیر جو ہے سیر وہ کم کرتا ہوں میں۔ آپ نے بتایا کہ 7 بچے ہیں؟ جی، چار بیٹے ہیں، چار بیٹیاں اور 3 تو بیٹے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں سب؟ سر 85 میں شادی ہوئی تھی، جن کی شادی جلدی ہو جاتی ہے 24-25 سال کی عمر میں۔ جب بندہ 50-60 سال کے قریب پہنچتا ہے تو بچے اس کے قد کے برابر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی شادی جو ہے وہ 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کے ہوتی ہے، تو وہ پھر انہوں نے چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور چھوٹے بچے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، اور 3 بیٹے ہیں میرے۔ اس میں یہ بڑا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ آرمی میں میجر ہے سر۔ تو اس سے چھوٹا جو ہے وہ بار اٹلا کر رہا ہے، اس کو میں نے انگلینڈ بھجوایا ہے۔ کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوتا تھا ویسے۔ کاکڑ صاحب بھی میرے کلاس فیلو ہیں، میرے بیچ فیلو ہیں، جنگید احمد خان کاکڑ۔ میاں عبدالوحید صاحب کے صاحبزادے میاں منیب الرحمان بھی موجود ہیں ناشتے کی میز پہ۔ باپ کے طور پر میاں عبدالوحید صاحب کیسے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ کہیے گا جی کیسے فادر ہیں یہ، ان کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اچھی تربیت، دوستانہ ماحول، ہمیشہ خوشگوار رہتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں ایزیلی بیٹھ کے سالویبل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ ان کا ذہن پرابلم حل کرنے کی طرف ہوتا ہے، پرابلم کریٹر تو نہیں؟ نہیں، پرابلم کریٹر نہیں ہے الحمدللہ۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملہ فیملی کے ساتھ کوئی بھی ہے جو بیٹھ کے ڈسکس کر کے وہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیے جائیں۔
صاحب سیاست کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا شوق ہے آپ کا؟ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوں گے یقیناً، تو ایک اور بھی ذریعہ آپ کا ہے، کوئی پنچایت، لوگوں کے ڈسپیوٹ طے کروانا، وہ بھی انسانی خدمت کا ذریعہ ہے. تو یہ خالصاً انسانی خدمت کا ذریعہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہی ہوتا ہے یا کوئی اور مقاصد آپ کے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اس کی انسانیت کی خدمت کی جائے اور ان کو آپس میں لڑنے مرنے سے بچایا جائے. اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابیاں کی ہیں. ہفتہ میں نے لینے دینے کے 3 معاملات حل کیے ہیں. 3 معاملات جو ہیں وہ حل کیے ہیں. اور الحمدللہ اگر میں وہ پنچایت میرے پاس نہ آتی یا لوگ نہ آتے تو میں بھی آج ان میں سے کوئی مرڈر ہوا ہوتا، کوئی ایون کہ لڑائی ہو جاتی، اس کے رزلٹس کچھ اور نکلتے. لیکن الحمدللہ وہ لوگ بھی خوش ہیں اور جو فیصلہ کیا ہے اس پہ میرا ضمیر بھی مطمئن ہے. میں نے کبھی ون سائیڈڈ گفتگو سن کے فیصلہ نہیں کیا. فریقین کی گفتگو سن کے ہمیشہ فیصلہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرٹ پہ کیا جائے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو ان کے مطابق کیا جائے. نظریہ پاکستان فورم کے آفس پہنچے ہیں میاں عبدالوحید صاحب، صدر ہیں نظریہ پاکستان فورم کے، اور اس حیثیت میں وہ کس طرح سے کیا رول ادا کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں. نظریہ پاکستان فورم کا مشاورتی اجلاس یہاں منعقد ہو رہا ہے. 25 دسمبر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوگی، اس حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس ہے. اس اجلاس کی کارروائی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں جو موجود ہیں ممبران نظریہ پاکستان فورم کے، وہ بہت ہی محترم، بڑے معزز اس شہر کی شخصیات ہیں. ان کے ویوز کیا ہیں میاں عبدالوحید صاحب کے بارے میں، وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان سے. میاں عبدالوحید صاحب نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد کے صدر ہیں اور الحمدللہ اپنے والد صاحب کی نشانی ہے. اور جس طرح ان کے والد صاحب نے پاکستان کے حوالے سے، فیصل آباد کے حوالے سے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اسی طرح جناب میاں عبدالوحید صاحب پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اور اصلاح عامہ کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے، فلاح عامہ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے یہ صدر محترم جو ہیں، ان کے حوالے سے جیسے ہمارے محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے گفتگو فرمائی، ان کے والد گرامی ایک مایہ ناز شخصیت تھے اور وہ تحریک پاکستان میں بھی شامل تھے. اور تحریک پاکستان کا جو جذبہ تھا اس دور میں، اسی کو لے کے تکمیل پاکستان کے حوالے سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر انتظام نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد میں قائم ہوا. تو یہ شب و روز ماشاءاللہ اس میں کوشاں رہتے ہیں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. ماشاءاللہ میاں صاحب نے نظریہ پاکستان فورم کو جس انداز میں چلایا ہے، یہ بھرپور مبارکباد کے مستحق ہیں. اپنے والد صاحب کا اس ادارے کو انہوں نے ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کامیابی سے سر گامزن کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان کی خدمات کا اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں نظریہ پاکستان کی ترویج کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا کام کیا ہے، نہ صرف یہ ان کی محنت تھی بلکہ ان کے والدین کی چھوڑا ہوا جو اثاثہ تھا اسے لے کر یہ آگے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے اور اسی طرح اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتے رہیں. میاں عبدالکریم صاحب بانی ہیں اس تحریک کے یہاں پر فیصل آباد میں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے میاں وحید صاحب یہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح کام کر رہے ہیں، بڑے نوجوانوں کی طرح منظم ہو کر. ان کے والد سے اور ان کی فیملی سے ہمارے تقریباً 50 سال کے تعلقات ہیں. 1977 میں سب سے پہلے جب تحریک چلی تھی تو ان کے والد صاحب اور میں اکٹھے ہی سارے وہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پہ کرتے تھے، اور بعض لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور جیل وہ بھی ہم نے اکٹھے کی ہوئی ہے. اور میاں عبدالکریم صاحب کے بعد ماشاءاللہ میاں عبدالوحید صاحب کے اندر وہ پورے کے پورے جتنے بڑے میاں صاحب کے اندر وہ سارے کام کرنے کے طور طریقے تھے الحمدللہ ان کے اندر موجود ہے. میاں صاحب، آپ کے ساتھیوں کی گفتگو ہم نے سنی، آپ نظریہ پاکستان فورم اور اس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس حال میں آپ میرے ساتھ تشریف لائے.
ये हाल हमें तकरीबन 12 साल पहले नसीम सादिक साहब ने अलॉट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सब एग्जेक्टिव अहदेदार बैठे हुए हैं, कुछ को कुछ नहीं आ सके, उनकी माजरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर से हर मकतबा फ़िक्र के दोस्त, हर पॉलिटिकल पार्टी से दोस्त हमारे इस नज़रिए पे हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में रोज़ाना महफिल सजाते हैं दोस्तों की, ये काफ़ी अच्छा तजर्बा होगा, क्योंकि इस उम्र में दोस्तों की महफिल मुयस्सर आ जाना और बाकायदगी के साथ मुयस्सर आना, ये तो ऑक्सीजन का काम देती है। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये मेरे वालिद मोहतरम जब होते थे तो वो 4 से 5 अफराद उन्होंने डेली आना होता था, वो मुख्तलिफ फैमिलीज से थे। तो इसी तरह 4-5 अफराद तो होते ही हैं, उनके अलावा कोई अपने काम के लिए आ जाता है, कोई किसी मसले को हल करवाने के लिए आ जाता है, कोई बात करने के लिए आ जाता है, कोई मिलने के लिए आ जाता है। तो 4-5 अफराद की सिटिंग तो हर सूरत में होनी है। इनके अलावा जो आ जाएं वो भी मिल के जाते हैं। मियाँ साहब, समाजी हवाले से आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। आप किस किस तंजीम के रुकन हैं? मैं सर सबसे पहले तो नज़रिया पाकिस्तान है, उसके तो सदर है ना? हाँ उसका तो सदर हूँ। नज़रिया पाकिस्तान हाँ फोरम के हाँ सदर। जी। उसके बाद चैम्बर का एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ, जी बिल्कुल। ये भी बड़ी बात है बिजनेसमैन में। और उसके बाद इदारा सौतुल इस्लाम का भी सदर हूँ। इसके बाद अंजुमन इस्लामिया जिसके अंडर 7 अदारे हैं, उसका सेक्रेटरी मालियात हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसी तरह रेंटल प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह इलाके की कुछ तंजीमें हैं, सोशल एक्टिविटीज़, सिविल डिफेंस में हेड वार्डन हूँ। और इस तरह यानी बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जिनके साथ मिलकर चल रहा हूँ। रोटरी क्लब और लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म से, वहाँ से लोग, जिसको भी मैंने इन तंजीमों के मेंबर्स को जिसको मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमें लायंस क्लब ने, रोटरी क्लब ने बहुत कुछ सिखाया। आप भी यही कहेंगे? बिल्कुल, ये एक डिसिप्लिन है। फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब में RLIs होती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें इंसान को उसका ज़िंदगी का मकसद बताया जाता है और वो उस हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। इवन जिस तरह ग्रूमिंग होती है बच्चों की, या अकेडमी PM अकेडमी है, या इस तरह की बहुत सी अकेडमी हैं, पार्ड अकेडमी है पेशावर में, वहाँ पे आपकी जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी ग्रूमिंग की जाती है। देखने में वो एक इंसान नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आम इंसानों जैसी नहीं होती। ये लायंस क्लब भी यही सिखाते हैं। रोटरी क्लब जो है ये भी बहुत पुराना है और इसके हवाले से मीटिंग्स हर माह होती हैं। BOD की मीटिंग होती है, जनरल बॉडी की मीटिंग होती है। ये क्लब्स की मीटिंग साल में 12 मीटिंग लाजमी होती है। मिनरवा क्लब फैसलाबाद पहुँचे। अंजुमन ताजरान ने मियाँ अब्दुल वहीद साहब के एजाज़ में एक खाने का अहतमाम किया हुआ। सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद रजिस्टर्ड का इजलास जारी है यहाँ हाजी मोहम्मद असलम भली साहब की सदारत में, और इसमें तंजीम के अहदेदारान भी मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं। इस इजलास में राना सिकंदर आज़म साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। इजलास की कार्रवाई देखते हैं और फिर तासरात उनके लेते हैं मियाँ अब्दुल वहीद साहब के बारे में। मियाँ साहब जो कि हमारे अहदेदार भी हैं, हमारे साथी भी हैं मियाँ वहीद साहब, और एग्जेक्टिव मेंबर भी मेरे साथ पिछले टेन्योर में रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर में। इनका भी जो माजी है या इनकी जो बैकग्राउंड है वो वाकई काबिल सताइश है। करीम साहब जो थे, मियाँ करीम साहब, इनके वालिद मोहतरम, उनकी इस शहर के लिए, नज़रिया पाकिस्तान के लिए और दीगर ऐसे इदारों के लिए और फलाह बहबूद के जो काम है उनमें उनका मार्केबल किस्म का किरदार था। मियाँ वहीद साहब, मैं तो इनके वालिद साहब के हवाले से जानता हूँ कि उनका इस शहर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही है, और मियाँ वहीद साहब ने आगे उस लेगेसी को बढ़ाया है, कम नहीं किया। इन्होंने दोस्तों में, ताजरों में और फिर चैम्बर में जाके अपनी जो खिदमात पेश की
وہ تادیر وہ یاد رہیں گی. میرے خیال میں تاجر خدمات میں ان سے بڑی خدمات اور کسی کی نہیں ہے. میاں وحید صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور ان کو ایک جذبہ ہے کام کرنے کا، دوستوں کو ملنے کا، اکٹھے ہونے کا، اور یہ بہت اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ کنہ ان کے پاس ہی پکتا ہے، ان کے گھر کے پاس ہی، اور کئی دعوتیں بھی کر چکے ہیں. میاں وحید صاحب سے جی میرا بہت پرانا تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ میاں عبدالکریم صاحب سے بھی بہت اچھا اور بہت گہرے ان سے مراسم تھے، اور ان کی شہر میں بڑی خدمات ہیں اور ان کی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو آباد رکھے، شہر کے لیے کام کرتے رہیں. میاں صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو ان کا جو ایک مذہبی گھرانہ ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شدید ضرورت ہے کہ ہم مذہب کو جو ہے نا اڈاپٹ کریں اور اس کے اوپر نظام چلائیں اپنا. یہ واقعی ایک شہر کی، ہمارے شہر کا بہت خوبصورت شخصیت ہے، ملسار ہے، اور یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں زعفران پیدا کر دیتے ہیں. میاں وحید صاحب جی بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنے والے، دوستوں کی قدر کرنے والے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے لیے اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں. ان کے والد محترم حاجی کریم صاحب کی بڑی خدمات ہیں. یہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب نظریہ پاکستان کے فورم پر بہت اچھی خدمات سر اس شہر کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میاں صاحب جو ہمارے دوست بھائی جی، ان کے والد صاحب کی خدمت، ان کی خدمت بے تحاشا جو بیان کرنے ناممکن ہے. میاں وحید صاحب جن کی زیر قیادت سپریم انجمن تاجران بلی گروپ کے زیر صدارت جو آج یہ ایک میٹنگ منعقد کی گئی ہے اس کے اوپر، اور یہ بازار کے جو مسائل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یہ قابل ستائش ہے. میاں صاحب آج کی میٹنگ کی غرض و غائد کیا تھی؟ آج اس میں آپ نے شرکت کی تو آپ کیا کہیں گے کہ اس تنظیم کے حوالے سے کچھ فرمائیے. بسم اللہ اس الرحمن میٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم انجمن تاجران رجسٹرڈ ہے، اس کا فیصل آباد کی خدمات میں اہم نام ہے، اور یہ بلی صاحب، رانا سکندر اعظم، سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، فاضل صاحب، رانا ایوب اسلم مانجا، حاجی عابد صاحب، شاہد رسول صاحب، بٹ صاحب، اکرام صاحب، اور سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا ایک گلدستہ ہے. ہم دڑے کے آدمی ہیں، دڑے کے ساتھ چلتے ہیں، اور شہر میں جو بھی پرابلم ہو اس میں جو ہمارے قائد کی طرف سے جو آرڈر آتا ہے اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں. کیفیت تو بہت ہوتی ہے آپ کی، لیکن مشاغل کیا ہیں؟ اس میں وقت نکالتے ہیں اپنا کوئی خاص مشغلہ؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم میں میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ پچھلے سالوں میں نے ایک دن فکس کیا ہوا تھا ٹیوزڈے کو میں اپنی فیملی کو باغ جناح میں لے کے آتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا، سیر کرنی، کھانا پینا، یعنی ہر ٹیوزڈے کو، کیونکہ اس کی ایک ریزن تھی کہ فرائیڈے کو عام پبلک ہوتی ہے، سنڈے کو آپ کی کرسچن برادری ہوتی ہے. اسی طرح یہ دن ہے، اس میں ذرا فرصت کے لمحات ملتے ہیں، کھلا ماحول ملتا ہے. تو اس لحاظ سے میں کافی عرصہ اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتا تھا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں میاں عبدالوحید صاحب. پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ریحان نسیم بھراڑا بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. بہت فیصل آباد میں سرو کیا انہوں نے مختلف حیثیتوں میں، جہاں جہاں بھی رہے انہوں نے بڑی یادگار وہاں نقوش اپنے چھوڑے ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس کے، ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کیونکہ وہ بھی میاں عبدالوحید صاحب کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، اور فارمر ایگزیکٹو ممبر بھی رہے ہیں میاں صاحب. تو ریحان نسیم بھراڑا صاحب ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھراڑا صاحب کچھ کہے گا، آپ کے پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں. وحید صاحب سے، میاں صاحب سے میرا تعلق کم از کم میں سمجھتا ہوں 25-30 سال سے ہے، چونکہ میرا ان کے بزرگوں سے، میرے بزرگوں کا بہت پرانا تعلق ہے. تو اور دوسرا یہ ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے ہیں.
اور انہوں نے ہمیشہ بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے چیمبر کے حوالے سے، فیصل آباد کے اندر سماجی خدمات کے حوالے سے۔ اللہ جانصیب کا ہمارے بزرگ ہوتے تھے بشیر صاحب، بڑے ڈائنامک شخصیت تھے، بہت بڑے تاجر لیڈر تھے، تو ان کا سایہ جو ہے ہمیشہ ان کے سر پہ شفقت کا رہا، تو اس وجہ سے ان سے ہماری بھی بہت محبت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں، بشیر صاحب کی بھی اپنی جگہ بہت اس شہر کے لیے خدمات ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا لگایا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی بزرگوں کو ساتھ لے کے چلنا آج کل کے دور میں وہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انعام ہے، اور ان کی دعائیں ہیں۔ آج ماشاءاللہ وحید صاحب وہ اس دعاؤں کا ثمر بھی مل رہا ہے۔ میاں صاحب کچھ کہیں گے بھراڑا صاحب سے، پرانی یادداشتیں آپ کی؟ ہاں، بھراڑا صاحب ماشاءاللہ جی اس شہر کی عظیم شخصیت ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے شہر کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، اور اس وقت ایز اے پریزیڈنٹ انہیں موقع ملا ہے، تو الحمدللہ ہماری بہت سی توقعات ہیں، کیونکہ ہمارے 3 سال پہلے گزرے ہیں، تو اس سال میں ان کی شخصیت جو ہے ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ کسی بھی کام آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہماری عزت کی ہے، آنر کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں دوائیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، ناقص چیزیں ملتی ہیں، ناقص دوائیاں ملتی ہیں، ناقص خوراک ملتی ہے۔ اس سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوئی اس طریقے سے کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ نہیں کبھی آپ آواز اٹھاتے؟ سر میں اس پہ چیمبر میں ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، کوئی منسٹر آیا، ابھی بھی میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فوڈ اور میڈیسن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک میں دیکھا ہے وزٹ کرتے ہوئے کہ وہاں پہ نہ فوڈ پہ ڈیوٹی ہے نہ میڈیسن پہ ڈیوٹی ہے، تو یہاں پہ فوڈ اور میڈیسن کی قیمتوں کا استحکام ہونا چاہیے۔ آج ایک میڈیسن 100 روپے کی ہے تو آپ کو اگلے سال وہ ملے گی 1000 روپے کی، تو یہ چیک نہیں ہے۔ یہ فوڈ اور میڈیسن پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں حکومت کو سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ افغان آباد پہنچے ہیں، جہاں شفیق مغل صاحب نے میاں عبدالوحید صاحب کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی ہے، کچھ اس حلقے کے مسائل ڈسکس کرنے کے حوالے سے۔ بڑی مستقل نشستیں رہتی ہیں جی، محمد شفیق مغل صاحب اور مرزا اشفاق صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ میاں عبدالوحید صاحب کو کب سے جانتے ہیں اور ان کی شخصیت پہ ان کا کیا کہنا ہے۔ شفیق صاحب آپ ہی کچھ فرمائیے، کب سے جانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ ان کے والد صاحب نے بہت علاقے میں اچھے کام کروائے، اور اس کے بعد یہ نائب ناظم ہو گئے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی علاقے میں بہت زیادہ اچھے کام کرائے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ان کو کامیاب کرائیں گے اور بھرپور ان کا ساتھ دیں گے۔ مرزا اپنے وحید صاحب نے والد صاحب میرے والد صاحب دے بہت اچھے دوست سیگے، نے محلے دار نے برادری ہے، ماشاءاللہ بہت ساڈے کام آئے ہے، اسی بھی انہوں نے کرتے رہے۔ مڑ کے ہوں اگے میں آ گیا دوبارہ، ہوں وحید صاحب نے روز سیٹنگ ہوندی ہے، ماشاءاللہ ساڈے نائب چیئرمین رہے ہیں، اسی انہوں نے ساتھ ہے گئے ہیں۔ جناب میاں عبدالوحید صاحب کے والد صاحب بھی 3 بار کونسلر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اب یہ بھی وائس چیئرمین ہوئے ہیں، ایک بار یہ وائس چیئرمین ہوئے، ایک بار کونسلر بھی ہوئے ہیں، ان کی مسز ہی کونسلر رہی ہیں۔ الحمدللہ ان کا ایک نام ہے، اور ان کے 2 بیٹے، ایک وکیل ہے، ایک آرمی میں ہے، پاکستان آرمی میں ہے، اور ایک بیٹا ان کا بزنس مین ہے، اور ان کا اور میرے والد صاحب کا بہت دوستانہ تھا، اور رشتہ داری بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ میاں عبدالوحید صاحب سب برادری کے لیے، محلے کے لیے بہت خدمات ہیں ان کی، انہوں نے ہمیشہ سب کے لیے ہر وقت دستیاب رہے ہیں، جب بھی ان کو بلایا ہے کسی کام کے لیے۔ میاں عبدالوحید صاحب جو ہیں ہمارے محلے کی ایک سماجی اور ایک معروف شخصیت ہیں علاقے کی۔ ہم نے ان کی بہت ساری خدمات، ہمارے علاقے والوں نے ان کی جب بھی ان کو حاضر کیا، یہ ہر وقت ہمیں حاضر ملے ہیں، دستیاب ملے ہیں، اور ہمارا مکمل
جو ہے شولڈر ٹو شولڈر ساتھ دیا ہے. ایون کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسائل ہو، محلے کا ہو، رشتہ دار کا ہو، برادری کا ہو، بلا تفرق انہوں نے ہمارے ہر میٹر میں ہر جگہ پہ ساتھ دیا ہے. کوئی بھی کام ہو. میاں عبدالوہی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی خاص رحمت ہے اللہ کی، کہ پوری فیملی ہی جو ماشاءاللہ ایسے ہی لوگوں کے کام آتی ہے. ان کے والد صاحب تھے، یہ خود ہیں، آگے ان کے بیٹے ہیں میاں منیب الرحمان صاحب. اللہ پاک نے ان کی جیسے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے نا، یہ توکل تو اللہ زندگی گزارتے ہیں، اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی بھی قسم کے کوئی بھی مفاد کے اگلے بندے کے کام آنا اور اس کی مشکلات کو آسان کرنا. یہ سب آپ کے شب و روز اپنے دوستوں کے ساتھ جو گزرتے ہیں، اور اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں دوستوں کی، اور یہ جو میٹنگز تھی آج کی جو میٹنگ، تو کیسا لگتا ہے دوستوں کے درمیان رہنا، ان کے کام آنا، ان کی سننا، ان کو سنانا؟ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں کہتا ہوں کہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے نا، وہ انتہائی نکما انسان ہے. آج کل ایک اچھا دوست ملنا، ایک اچھا دوست بننا، اور سب سے بڑا پن یہی ہے کہ یہ جتنے میرے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے دست و بازو ہیں، میرے ساتھ غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے، اگر یہ میری طرف ایک قدم چلتے ہیں تو میں ان کی طرف بھی 2 قدم چلتا ہوں. اور اگر کسی کا مسئلہ خوشی کا ہو، غمی کا ہو، علاقے میں الحمدللہ حاضری ہوتی ہے. اور رات کو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ روزانہ سٹنگ ہوتی ہے 8 سے 10 بجے تک. دوست احباب 2-3 تو ریگولر آتے ہیں، اس کے علاوہ جو آئے ملتا ہے. اور الحمدللہ اگر میں نے کسی کو کسی کی مدد کے لیے بھی کہا ہے تو انہوں نے میری بات کا آنر کیا ہے، میری عزت کی ہے. یہ ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کسی کے کہنے پہ کوئی نیکی کر دینا. تو یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جس دوست کو میں نے جو کہا وہ الحمدللہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹرسٹ ہے مجھ پہ. اور اگر میں ان کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچاؤں گا تو یہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، مجھ پہ اعتماد نہیں کریں گے. کہتے بنانے میں سر عمر گزر جاتی ہے اور ختم کرنے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے. ابھی یہ آپ نے ریکارڈ، میں کل بیٹھا ہوا تھا آفس میں اپنے ایئر فورس کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ F-16 اور C-130 یہ 50 سال پہلے آ گئے ہیں، ان تیاروں کی عمر بعد میں ہے. ہم پاکستانی قوم جو ہیں، جس طرح میں نے اپنے بیٹوں کو لیے سرو کیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے بیٹے بھی آگے بڑھیں، فورسز میں جائیں، اچھے بزنس مین بنیں، اچھے دوستوں کے کام آئیں. تو یہ ہمارا جو ہے نا پاک فوج، اس کو میں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور شروع سے میری خواہش رہی ہے، اور میری خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے میاں عبدالوحید، صدر نظریہ پاکستان فورم، اور یہ شہر کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت. آج کی دن بھر کی ایکٹیویٹی ان کی آپ نے دیکھی. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.